Who are Anunnakis? Today we are diving deep into one of the most enigmatic mysteries of our ancient past, the Anunnakis. You may have heard of them in connection with ancient astronauts and extraterrestrial theories, but their history stretches far beyond that. So what exactly are the Anunnakis? The term Anunnaki is derived from the ancient Sumerian language and translates roughly to those who came down from the heavens. They are often depicted as powerful deities in Sumerian mythology, but their influence spans cultures, from the Akkadians to the Babylonians and Assyrians. These divine beings were believed to have a hand in creating human civilization. Everything from agriculture, writing, and even the establishment of cities. Their most famous home? The cities of ancient Mesopotamia like Uruk and Nippur, where they were venerated in grand temples. But what if I told you that their story might be more than mere mythology? अनुनाकी के बारे में दो शुबहात इंटरनेशनली मशहूर हैं। कुछ कहते हैं कि अनुनाकी एंशिएंट गॉड्स हैं और कुछ का मानना है कि ये एलियन क्रिएशन है, एलियन क्रीचर्स भी आप उनको कह सकते हैं। मगर असल में ये है क्या? बाबिलोनियन की मिथोलॉजी के अंदर अनुनाकी को कैटेगराइज किया गया है ऐसे ग्रुप के अंदर जिन्हें गॉड लाइक यानी नॉट ह्यूमन, समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन, समथिंग मोर लाइक ए सुपर ह्यूमन बीइंग काइंड ऑफ कैटेगरी के अंदर उनको शामिल किया जाता है। अब ये बात क्लियर हो गई कि ये इंसान की तरह की कोई मखलूक है, कहलाती है, मगर ये इंसान से पावरफुल है। ये इनकी एक शक्ल है। अथराहसीस जो कि एक मिथोलॉजी है जिससे इतिहास भी कहा जा सकता है, जिससे हिंदी लफ्ज़ इतिहास निकला है। ये इंसान से पहले रूनुमा होने वाले तमाम कायनाती इवेंट्स उनको तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है, जो कि मेसोपोटामिया यानी मॉडर्न डे इराक, वहाँ पर उनके आसार क़दीमा में ये पाई गई है। अनुनाकी के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। उनको कुछ लोग जिन्नात भी कह सकते हैं। सो अनुनाकी कहाँ से आए हैं, कौन हैं और इनका ताल्लुक़ इंसान के साथ क्या है, इसको हम डिटेल में अब रिसर्च करते हैं और इसके बारे में जितनी मालूमात हमें मिली हैं और जितनी मालूमात मैं अपनी पूरी कोशिश करके निकाल चुका हूँ वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूँगा। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे आगे पहुँचाते हैं और आगे बिलीव करते हैं। अनुनाकी एक ग्रुप है, यानी जैसे इंसान को हम बायोलॉजिकल ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल ही ऐसे अनुनाकी भी एक ग्रुप है। अनुनाकी का ताल्लुक़ इराक यानी जिसे एंशिएंट मेसोपोटामिया भी कहा जाता है, उनके साथ बहुत गहरा है।
اس سبجیکٹ کو ڈیٹیل کے اندر انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے فیوچر کے ساتھ اور کرنٹ پریزنٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ حیرانی کی بات ایک یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موسٹ لائکلی اپنی لائف کے اندر بیسڈ آن ابراہمک علیہ السلام's تھیولوجی، آپ میں سے ہر ایک کسی بھی قسم کے انوناکی کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور مل چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ تھوڑی سی بات کنٹروورشل بھی ہو سکتی ہے، بٹ وہ کیسے، اس کا تعلق اور اس کا کنیکشن ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ انفیکٹ اس کے اوپر، اس سبجیکٹ کے اوپر ایک پورا چیپٹر موجود ہے۔ ایک بات ذہن میں ہم نے رکھنی ہے کہ قرآن کے اندر جو بھی چیپٹرز موجود ہیں وہ کسی وجہ سے ہمیں ایز ہیومن بینگز بتائے گئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے تا قیامت نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں کو یہ ہمارے انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اسے، ان نشانیوں کو یوز کر کے کیسے پروگریس کرے فیوچر کے اندر۔ میسوپوٹیمین یعنی بابلونین کلچر انسان کی ہسٹری میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ایک پائنیئر ہے، یعنی جو ماڈرن سویلائزیشن جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا تعلق جڑتا ہے جا کے میسوپوٹیمیا، بابل کے ساتھ۔ بابل وہ پہلا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ گلوبل سویلائزیشن ہے جو کہ کریٹ ہوئی تھی پری ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام از اے ہسٹوریکل فگر۔ ان کی جو اسٹوری ہے اس کے اندر ہمیں بہت سارے کلوز ملتے ہیں جو کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں ایک متواتر سیکوینس کے ساتھ چین کی طرح کنیکٹڈ ہیں، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ان کا کنیکشن، ان ایونٹس کا کنیکشن ملتا ہے ڈائریکٹلی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر وہاں سے کنیکشن ملتا ہے پرائر ٹو نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے واحد پیغمبر علیہ السلام ہیں آفٹر شیس علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا علم عطا فرمایا تھا، اور یہ وہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے پوری ایک آرمی بنا کے ایک جنگ کی ہے۔ اس جنگ کو ڈیٹیل کے اندر ایک بائبل کی بک ہے جو کہ آج کل مین سٹریم کرسچینٹی میں نہیں پڑھائی جاتی، اسے اومٹ کر دیا گیا ہے، یعنی اسے ریموو کر دیا گیا ہے۔ وہ بک ہے بک آف اینوک، انوش یا ادریس علیہ السلام کی کتاب۔ ہاؤ ایور ایتھیوپیا کے اندر اسے پھر بھی مانا جاتا ہے، اور ایتھیوپیا کے اندر آج بھی کاپٹک کرسچنز موجود ہیں جو کہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، قریباً 6000 سال یا اس سے بھی پہلے سے۔ کسی کو ڈائریکٹ ڈیٹ تو آج تک نہیں پتا، بٹ یہ وہ ٹرائب ہے کہ جو پہلے جیوز تھے، پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کرسچن ہوئے ہیں، اور یہ تب سے ہی کرسچن چلے آ رہے ہیں۔ ان کے پاس جو ٹیچنگز ہیں وہ ٹیچنگز مین سٹریم کرسچینٹی میں پڑھائی نہیں جاتی، اور یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تابوت سکینہ، جو کہ ایک خاص تابوت تھا جو کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور کے اوپر اور پروٹیکشن کے طور کے اوپر خصوصاً آسمان سے نازل فرمایا تھا، وہ
تابوت کے بارے میں جو یہودی کہتے ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گیا تھا. وہ ایک الگ کہانی ہے، پر فی الحال وہ تابوت سکینہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ایتھیوپیا میں موجود ہے. تو اب ہمیں واپسی آنا پڑے گا اس طرف کہ ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام. یہ ایک سیکوینس ہے جو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. تو اس کے سیکوینس کے جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک خاص قسم کے ایپاک یعنی ایک خاص قسم کی سویلائزیشن کی لیولز کو ہمیں ایز ہیومنز، انسان جو کہ ہم آج 21ویں صدی میں زندہ ہیں، اس کے بارے میں یہ ہمیں انڈیکیشن دیتے ہیں. یہ جو 4 مین ایپاکس ہیں، ویسے تو کافی سارے ہیں بٹ ویسے 4 کے اندر ڈسکرائب کر دیتا ہوں تاکہ ایزی رہے سمجھنے میں. پھر آگے جا کے ہم اسے ایکسپلور کریں گے مزید ان ڈیپتھ کے اندر.